This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका मेज़बान अब्दुल लतीफ़ भट्टी प्रोग्राम ज़री टाकरा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ ज़राई तजज़िया कार और बानी व मरकज़ी चेयरमैन काशकार फाउंडेशन पाकिस्तान जनाब मुनीर शाहीन साहब तशरीफ़ फरमा हैं। इनके साथ हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान जनाब मलिक तलत सुहेल, कन्वीनर FPCCI पंजाब रीजनल स्टैंडिंग कमेटी ऑन काटन एंड टेक्सटाइल, वो स्टेज पर तशरीफ़ रखते हैं। आज हम कपास और ज़री अद्वियात के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहला सवाल जो मैं मलिक साहब से पूछूंगा वो ये है कि पिछले साल कपास हमारी नाकाम हुई, इस साल आपकी तवक्कुआत क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले साल हमारी पंजाब की जो टोटल काश्त थी वो थी 40 लाख एकड़, और बदकिस्मती से इस साल हमारी जो काश्त एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जो फिगर्स हैं वो कोई 31,60,000 एकड़ पर काश्त हुई है। सिंध सूबा में पिछले साल 16 लाख एकड़ की काश्त थी, जबकि इस साल 12 लाख एकड़ की काश्त हुई है। बलूचिस्तान में हमारा कोई 1.5-2 लाख एकड़ का इजाफा हुआ है काश्त में एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। मायूसी तो सख्त गुनाह है, हमारे मज़हब में भी मायूसी की इजाज़त नहीं है, लेकिन इस वक्त जो खेत में हालात हैं, अल्लाह ताला अगर इसी तरह अपनी मेहरबानी शामिल हाल रखें आखिर तक, तो मैं पिछले साल से, क्योंकि पिछले साल तो टोटली हमारा डिज़ास्टर हो गया, 5.6 मिलियन की पैदावार हुई है हमारी सारी, तो इंशाल्लाह अल्लाह के घर से उम्मीद है कि इस साल बहुत ज़्यादा अच्छी क्रॉप नज़र आ रही है। अब मलिक सुहेल साहब ने अच्छी तवक्कुआत के साथ अपनी स्टेटमेंट दी है, और हम भी मतलब है कि अल्लाह से दुआ करते हैं कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारा ये साल अच्छा आए। तो एक सवाल मैं जनाब मुनीर शाहीन साहब से भी पूछना चाहूँगा कि कपास की फसल पर महकमा ज़राअत ने ज़री अद्वियात का इस्तेमाल रोक दिया है, अब पेस्टिसाइड सेक्टर का क्या बनेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल ये बहुत पहले रोक देना चाहिए था, जो गवर्नमेंट ने बहुत बाद में शुरू किया है। देखिए, दुनिया में इतनी ज़राई अद्वियात स्प्रे नहीं हो रही जितनी हमारे पाकिस्तान में हो रही है। पाकिस्तान में बेतहाशा और गैर ज़िम्मेदाराना अंदाज में ज़राई अद्वियात इस्तेमाल की जाती है, और इसको एक न एक दिन कम होना था। और ये जो 2021 का साल है, ये वही साल है जिसमें पाकिस्तान में ज़राई अद्वियात के इस्तेमाल को कम किया जाएगा, और उसकी एक दो वजूहात हैं। एक तो ये कि जब हमारी काटन ख़राब हुई तो सारा मलबा महकमा ज़राअत पे डाल दिया गया। किसी ने कहा कि जनाब सीड ठीक नहीं है, किसी ने कहा कि जनाब महकमा ज़राअत जो है वो उसकी कारकर्दगी अच्छी नहीं है, वो काम नहीं सही कर रहा। तो ऐसी सूरत हाल में कुछ इदारे प्राइवेट किए जाने लगे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के। तो जब ये हुआ तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अफसरान ने सर जोड़ा और बैठ के उन्होंने संजीदगी से सोचा कि अगर काटन पे हम काम नहीं करते और काटन को बहाली की तरफ नहीं लेके जाते तो हमारी इस डिपार्टमेंट पे और हमारी इस शख्सियात पे बहुत बड़ा धब्बा और दाग लग सकता है। तो जब उन्होंने कपास की पैदावार को सिक्योर करने के लिए और पैदावार को बेहतर करने के लिए उन्होंने प्लान किया, तो वो जो फेडरल डिपार्टमेंट की तरफ से एक मेथड आया था IPM का, जी,
اس کو سامنے رکھ کے انہوں نے ڈیزائن کیا. اور آئی پی ایم کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ آپ اس میتھڈ کے ذریعے منیمم استعمال کریں پیسٹی سائڈ کا. تو اس میتھڈ پہ جب کام کیا گیا تو اس وقت پیسٹی سائڈ کی جو آرگنائزیشنز ہیں ان کو بھی ساتھ ملا کے ان کے ساتھ مشورہ کیا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ کپاس کو اگر آئی پی ایم کے تحت کاشت کیا جائے یا اس کو بہتر کیا جائے، اس کی پرورش اس انداز میں کی جائے تو اس میں کیا آپ تجویز پیش کرتے ہیں. تو ان کے جو قائدین تھے پیسٹی سائڈ کی یونینز کے، انہوں نے بھی یہ رائے دی کہ پہلے 60 دن تک اگر پیسٹی سائڈ کا سپرے نہ کیا جائے تو جو سفید مکھی ہے یا پنک بول ورم ہے جس کی وجہ سے کپاس ہماری خراب ہوتی ہے، اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. تو یہ باہمی اتفاق سے پیسٹی سائڈ کا استعمال کم کیا گیا. یہ کوئی محکمہ زراعت نے اکیلے فیصلہ نہیں کیا کہ ہم نے پیسٹی سائڈ سپرے نہیں ہونے دینا. یہ پیسٹی سائڈ آرگنائزیشن نے ساتھ بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ ہم نے 90 دن تک اس پہ سپرے نہیں ہونے دینا. اور 90 دن تک جو سپرے انہوں نے روکا، اس کے دوران جو پیسٹ سکنگ پیسٹ یا جو بھی حشرات حملہ کرنے کے لیے متوقع تھیں کہ انہوں نے کپاس پہ حملہ کرنا ہے، اس کو روکنے کے لیے آرگینک طریقہ استعمال کیا گیا، تمباکو کا استعمال کیا گیا، دتورے کا استعمال کیا گیا، اکڑے کا استعمال کیا گیا اور نیم آئل کا استعمال کیا گیا اور اس طرح کورتمے کا استعمال کیا گیا. تو یہ وہ میتھڈ تھے جو پیسٹی سائیڈ کے متبادل کے طور پہ کپاس کی فصل پر استعمال کیے گئے. تو اس کا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ خدا نخواستہ کوئی پیسٹی سائیڈ سیکٹر کے خلاف کام کر رہا ہے یا کسی نے پیسٹی سائیڈ سیکٹر کے کوئی مخالفت میں ایسا کیا ہے. اگر ایسا نہ کیا جاتا تو ہماری کپاس کی ریوائیول ممکن نہیں تھی، یہ مجبوری تھی. اور پھر جو پیسٹی سائیڈ کا استعمال اگر ہم دیکھیں تو بٹی صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ 2001 میں چتکبری سنڈی آئی تھی جی، اور چتکبری سنڈی کے سپرے کے ساتھ ساتھ پاکستان میں فروخت ہونے والی ہر پیسٹی سائیڈ شارٹ ہو گئی تھی. بالکل، یہ ہمیں یاد ہے. یاد ہے نا جی؟ بالکل. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ جو چتکبری سنڈی کے اوپر ریکمینڈڈ دوائی تھی وہ تو استعمال ہوئی، جو ریکمینڈڈ نہیں تھی وہ دوائیاں بھی استعمال ہو گئی. صحیح بات ہے. تو یہ ایکسرسائز آج بھی چل رہی ہے. یہ جو پیسٹی سائیڈ ہماری استعمال ہوتی ہے، یہ جو آپ نے فرمایا نا سر، جی یہ 2001 2003 تک رہا ہے. ہاں، یہ ایکسرسائز رہی ہے. 3 تک رہا یہ سلسلہ. اور پرابلم ایک ہوتا تھا لیکن ہر قسم کی دوائی اس کے اوپر کھپ جاتی تھی. جی. تو یہ غیر ذمہ دارانہ استعمال تھا زرعی ادویات کا جو آج تک قائم چلا آ رہا ہے. تو اگر محکمہ زراعت یہ کہتا ہے کہ سفید مکھی پہ جو ریکمینڈڈ دوائی ہے اگر آپ وہی مہربانی کریں کہ وہی پیک کروائیں اور وہی بیچیں، یا اگر فارمر کو یہ کہتا ہے کہ آپ صرف سفید مکھی کی جو ریکمینڈڈ دوائی ہے جو اس کے لیے تیار کی گئی ہے وہی استعمال کریں، تو یہ وہ غلط تو نہیں کہہ رہا. صحیح. اور اگر یہ جو زبردستی دوائی استعمال کرائی جاتی ہے فارمر کو یا غیر ضروری دوائی استعمال کرائی جاتی ہے، اگر اسے ہی کنٹرول کر لیا جائے تو 50% سیل تو ویسے رک جائے گی. صحیح بات. تو یہ وہ سیل رک رہی ہے پیسٹی سائیڈ کی جو غیر ضروری تھی. یہ کوئی پیسٹی سائیڈ سیکٹر پہ ظلم نہیں کیا جا رہا، بلکہ یہ اگر احتیاط کی گئی ہے پیسٹی سائیڈ کے سپرے میں تو اس احتیاط کی وجہ سے یہ جو اضافی دوائی اسپرے ہو رہی تھی یہ وہ رکی ہے. بالکل صحیح بات. یہ ایسا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے کہ جی اب پیسٹی سائیڈ سیکٹر کا کیا بنے گا. اور میں آپ کو گزارش کروں کہ اس سال اوور آل جو پیسٹی سائیڈ امپورٹ ہوئی ہے وہ پچھلے سال کی نسبت 11% کم امپورٹ ہوئی ہے. اچھا. اور جو سفید مکھی کی دوائی
امپورٹ کی گئی ہے وہ پچھلے سال کی نسبت 7% زیادہ امپورٹ کی گئی ہے. اچھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امپورٹر کو اندازہ تھا کہ اس دفعہ سفید مکھی فلیئر اپ ہوگی. جو پچھلے سالوں کا تجربہ تھا اس کے مطابق انہیں اندازہ تھا کہ سفید مکھی کی دوائی اس دفعہ زیادہ سیل ہوگی. لیکن چونکہ آئی پی ایم میتھڈ لاگو ہو گیا اس وجہ سے ان کی سفید مکھی کی دوائی جو ہے وہ اتنی سپرے نہیں ہو سکی جتنی وہ توقع رکھتے تھے. بالکل صحیح بات ہے. حالانکہ جو پیسٹی سائڈ سپرے ہے وہ اس وقت بھی جاری ہے. اب ڈیلروں کا ریکارڈ جا کے اگر دیکھیں تو وہ پیسٹی سائڈ سیل کر رہے ہیں. بے شک اتنی نہیں ہو رہی جتنی ہونی چاہیے تھی یا جتنی توقعات تھی پیسٹی سائڈ کمپنیوں کی جی اتنی نہیں ہو رہی, لیکن سپرے ہو رہی ہے. محکمہ زراعت کے روکنے کے باوجود سپرے ہو رہی ہے. صحیح, بالکل صحیح. ہاں جی. اور محکمہ زراعت کی جہاں تک اپروچ ہے, جہاں تک ان کی آواز جاتی ہے, جہاں تک ان کی گاڑی جاتی ہے, جہاں تک وہ کام کرتے ہیں, وہاں تک تو فارمر ان کی آواز سنتا ہے, ان کا میسج سنتا ہے اور اس پہ عمل بھی کرتا ہے اور پیسٹی سائڈ سپرے نہیں کر رہا. اور جہاں پیسٹی سائڈ کمپنیوں کے جو اس وقت ہزاروں کی تعداد میں سیل افسر گاڑیوں میں پھر رہے ہیں وہ بھی تو ہر کہیں پہنچتے ہیں نا. ڈیفینیٹلی وہ کام کر رہے ہیں, فیلڈ وہ بھی کام کر رہے ہیں, تنخواہیں لے رہے ہیں. تو تنخواہیں انہی کی تب بھی جسٹیفائی کرتی ہیں جب وہ اپنا ٹارگٹ پورا کرتے ہیں. تو بالکل صحیح بات. تو پیسٹی سائڈ کمپنیوں کے جو سیل افسر گاڑیوں پہ پھر رہے ہیں وہ مال بیچ کے آ رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی سیل پیسٹی سائڈ کی رک گئی ہے, تھوڑی ضرور ہوئی ہے. اور دوسرے نمبر پہ بھٹی صاحب میں ایک اور گزارش کروں آپ کی جی کہ پیسٹی سائڈ کے جو ادارے ہیں یہ ایکچولی سرمایہ داروں کے ادارے ہیں. صحیح. تو اس میں یہ خوف رکھنا یا یہ سوچنا کہ اگر سفید مکھی نہ ہوئی یا اگر سفید مکھی پہ سپرے نہ ہوا یا کپاس تھوڑی ہو گئی تو ان کا کیا بنے گا, تو ایسا نہیں ہے. صحیح. ان کے پاس پیسہ ہے, یہ سفید مکھی کی دوائی نہیں منگوائیں گے تو کوئی اور منگوا لیں گے. یہ اپنا پیسہ اس طرف لے کے جائیں گے جو گورنمنٹ اجازت دے گی. یہ کھاد کی طرف لے کے چلے جائیں گے, یہ سیڈ کی طرف لے کے چلے جائیں گے, یہ جناب مائکرو نیوٹرنٹس کی طرف لے کے چلے جائیں گے. بالکل صحیح. تو یہ کنسپٹ غلط ہے کہ اگر کاٹن پہ سپرے نہ ہوا تو جن اداروں کو کوئی فرق پڑے گا. ناظرین, اب ہم چلتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف, ہمارے ساتھ رہیے گا. This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders. ناظرین, ویلکم بیک. ہم اپنا پروگرام جاری رکھتے ہیں زرعی ٹاکرا, جس میں ہم منیر شاہین صاحب سے بات چیت کر رہے تھے. تو ان کا جواب بڑا دلچسپ اور انتہائی جدید جو اس وقت گفتگو ہو رہی ہے محکمہ زراعت, کاٹن اور ڈیلر اور زرعی ادویات اس کے اوپر, تو ان کی دلچسپ گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے ایک متعلقہ سوال میرے پاس ایک اور بھی ہے. وہ یہ ہے کہ یہ جو حکومتی اداروں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ زرعی ادویات بے اثر ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے کپاس کا پیسٹ کنٹرول نہیں ہو رہا, یہ کیسے ہو گیا؟ دیکھیں جی, کسی چیز کی بھی زیادتی ریزسٹنس کریٹ کرتی ہے, چاہے وہ انسانی زندگی بچانے والی دوائی ہو. اگر ایک ہی میڈیسن کا آپ مسلسل استعمال کرنا شروع کر دیں تو وہ آپ کے اوپر بے اثر ہو جائے گی, اس کا اثر کم ہو جائے گا. اسی طرح جو پیسٹی سائڈ ہے اس کو مسلسل ایک فصل پہ ایک کیڑے پہ بار بار استعمال کرتے رہنا اور مختلف دوائیوں کو مکس کر کے خصوصاً استعمال کرنا, یہ ریزسٹنس کا سبب بنتا ہے. اب یہ جو محکمہ زراعت کہہ رہا ہے کہ جی دوائیاں بے اثر ہو گئی ہیں, یہ صرف محکمہ زراعت نہیں کہہ رہا. جی بھٹی صاحب, جو پاکستان کراپ پروٹیکشن ایسوسی ایشن, جو پاکستان کی پیسٹی سائڈ کمپنیوں کی ایسوسی ایشن ہے, جی, اس نے پچھلے دنوں اپنا ایک کتابچہ شائع کیا ہے.
ٹھیک ہے. اس میں انہوں نے ڈایاگرام بنا کے پیسٹیسائڈ پروڈکٹ کے نام لکھ کے انہوں نے خود یہ پرنٹ کیا ہے کہ ہماری فلاں فلاں جو ادویات ہیں وہ 40% کام کرتی ہیں، 60% نہیں کرتی. خود وہ ایڈمٹ کر رہے ہیں. ایڈمٹ کر رہے ہیں، انہوں نے پرنٹ کیا ہے، اپنے لٹریچر میں پرنٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بات کرنا کہ جی صرف میں ایک وزارت بات کر رہا ہے تو ایسا نہیں ہے. اس پرابلم کا یا اس مسئلے کا ادراک ہماری جو پیسٹیسائڈ انڈسٹری ہے اس کو بھی ہے، اور اگر وہ اس بات کو تسلیم کرتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس پہ وہ اگر کوئی پالیسی گورنمنٹ بناتی ہے تو اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے بھی وہ تیار ہے. بہت خوبصورت بات ہے. تو میں اس میں تھوڑی سی گزارش اور کروں گا جی کہ جو ریزسٹنس کریٹ ہوئی ہے اس کا بتانا ضروری ہے، کیونکہ فارمر بھی پروگرام دیکھتے ہیں اور دوسرے جو انڈسٹری کے دوست ہیں وہی پروگرام دیکھتے ہیں، کہ جو نئی ٹیکنالوجی پیسٹیسائڈ میں نئی ٹیکنالوجی آئی جس میں ایک پیسٹیسائڈ کے ساتھ 2-3 ادویات کا مکسچر بنا کے پری مکس کیا جاتا رہا، اس سے ریزسٹنس زیادہ کریٹ ہوئی. صحیح. اور یہ صرف فارمولیٹر نے نہیں کیا یا صرف امپورٹر نے نہیں کیا. اگر امپورٹر نے سنگل ایک دوائی فرض کرے سیپر بیترین ہے یا لیمڈا ہے تو اگر انہیں وہی بیچا ہے نا تو یہ کام ڈیلر نے بھی انجام دیا ہے. صحیح. ڈیلر کے پاس جب فارمر آیا تو اس نے اس بات کا لحاظ نہیں کیا کہ اس کو لیمڈا کی ضرورت ہے تو میں صرف لیمڈا دے دوں. اس نے اگر دیکھا ہے کہ اس کے پاس اگر لیمڈا نہیں پڑا ہوا تو کوئی اور پروڈکٹ پڑا ہوا تو اس نے وہ بھی اٹھا کے دے دیا. صحیح. یا جو پروڈکٹ اس کے پاس زیادہ پڑا ہوا اس نے 2 پروڈکٹ 3 پروڈکٹ جوڑ کے دے دیے ہیں. جو کام فارمولیٹر کرتا رہا کہ وہ فارمولیشن کے دوران 3 پروڈکٹ مکس کرتا تھا یا کر رہا ہے، وہی کام ڈیلر بھی کر رہا ہے کہ ڈیلر بھی 3 دوائیاں مکس کر کے جناب سپرے کروا رہا ہے. صحیح. تو جب آپ بے تحاشا غیر ضروری طور پہ اور اندھا دھند سپرے کریں گے مکس کر کے تو ریزسٹنس کیسے کریٹ نہیں ہوگی؟ مطلب آپ کے خیال میں جو کم پڑھے لکھے تو مراد ہے ایگریکلچر کی طرف سے، جیسے انٹمالوجسٹ ہیں باقاعدہ پوری ڈگری ملتی ہے، جی جی، تو وہ انٹمالوجسٹ خود ڈیلر بنے بیٹھے ہیں، تو اس طریقے سے ان کی اپنی جو مکسچریں نکلی ہیں ان کی وجہ سے جو ریزسٹنس زیادہ آئی ہے. دیکھیں اس میں پری مکس کی وجہ سے میں بٹ صاحب اس میں تھوڑا سا سارے دوستوں کے جو کاروباری دوست ہیں ان سے معذرت کے ساتھ ایک گزارش کروں گا کہ بزنس مین کی ایک کمزوری ہے، چاہے وہ امپورٹر ہو، چاہے وہ ڈسٹریبیوٹر ہو، چاہے وہ ڈیلر ہو، چاہے وہ سیل مین ہو. صحیح. اس کی ایک کمزوری ہے کہ جہاں اسے پرافٹ نظر آتا ہے وہاں اسے کچھ نظر نہیں آتا. پرافٹ کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا. جہاں اسے پرافٹ نظر آتا ہے جی جی وہاں وہ ساری دوسری چیزیں بھول جاتا ہے، وہ اس پہ کمپرومائز نہیں کرتا. اور اس میں سٹاک نکالنا ہے ہاں جی، ہر لحاظ سے. تو ڈیلر کو جب اپنا فائدہ نظر آتا ہے، دوائی بکتی نظر آتی ہے، تو یہ آنکھیں بند کر لیتا ہے کہ یہ دوائی اس کے پرابلم کے فارمر کے پرابلم کے مطابق ہے یا نہیں، وہ یہاں کمپرومائز کر جاتا ہے. اب یہ ہے کہ منیر شاہین صاحب کو تھوڑا سا میں چاہتا ہوں وقفہ دوں، تھوڑا سا وہ ریسٹ کر لیں. اس دوران ہم ملک سہیل صاحب سے انتہائی آسان اور شاندار سوال پوچھیں گے کہ کپاس جو ہمارے ملک کی سب سے بڑی فصل رہی ہے، پچھلے سال اس کو تھوڑا نہیں بلکہ کافی دھچکا لگا، تو اس کی اہمیت کیا ہے پاکستان کے اندر؟ بھٹی صاحب، پاکستان کے اندر اس کی اہمیت کیا ہے؟ ہماری بیک بون آف اکانومی ہے، وائٹ گولڈ ہے، واحد فارن ایکسچینج ارننگ سورس ہے. اہمیت تو اس کی اتنی ہے کہ وہ آپ کا سارا شو ختم ہو جائے گا مجھے بتاتے. سچ بات سر. کس چیز سے پاکستان جو ہے وہ فارن ایکسچینج جو ہے کما رہے؟ ٹیکسٹائل. آج بھی ہماری 62-63% جو ہے پاکستان کی جو امپورٹ ایکسپورٹ ہو رہی ہے، جو فارن ایکسچینج آ رہا ہے وہ ٹیکسٹائل کے شعبے سے آ رہا ہے بلا شک. اور اس کی جو بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد یہ کاٹن اور کپاس ہی ہے. ہماری تو آپ سمجھ لیں کہ وہ پوری معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا ہے. کپاس نہ ہونے سے
छोटे से छोटा नुकसान से लेकर बड़े से बड़े बेतहाशा नुकसानात हुए हैं। सही बात। हमारी इकॉनमी कोलैप्स कर गई है। मैं शुरू करता हूँ ग्रास रूट से। जी। हमारी देही लेबर जो खवातीन की सूरत में है, जो कपास की चुनाई के अमल से गुजरती थी जी, वो बेरोजगार होकर घर बैठ गई हैं। कपास की चुनाई नहीं हो रही क्योंकि ये कपास लाखों की तादाद में है। लाखों की तादाद में है। सही। अपने घर का काफी सारा बोझ जो है उन खवातीन ने उनके कंधों पर था। पूरे साल का लकड़ी जलाने की घर की वो चुनाई वाली जो है वो लेकर जाती ईंधन थी। के तौर पर। ठीक है, वो सही। ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होती थी। जी। अब उसका सब्स्टिट्यूट क्या है? या वो लकड़ी नहीं है तो या आप अपने दरख्त जंगल काट रहे हैं या फिर RLNG इस्तेमाल कर रहे हैं। सही बात। हर गांव में छोटे छोटे घरों में भी अब गैस सिलेंडर है, उसके ऊपर जो है आप अपना फॉरेन एक्सचेंज कर रहे हैं, बिल्कुल खर्चा इस्तेमाल हो रहा है ना। बिल्कुल सही बात। इंपोर्ट कर रहे हैं, कुदरती हमारे अपने जराए तो है नहीं। हाँ, ये पॉइंट छुपे हुए हैं। ये छुपे हुए बस जिन्होंने छुपाए हुए अपने तौर पर कोई समझे आंखें बंद कर ले, बिल्ली कबूतर वाला खेल है। बाकी सही ये बात। अगर मुझे पता है तो जी। तमाम को ये पता होनी चाहिए। सही बात। वो देही लेबर जो है उसका नुकसान हुआ, खवातीन लेबर का। उसके बाद ईंधन का नुकसान हुआ। उसके बाद तीसरा नुकसान क्या हुआ कि दो ही हमारी जो है वो रिवायती फसलें हैं, जी। एक गन्नम और एक कपास। जब आपने पॉलिसी ऐसी बना दी कि काश्तकार को कपास काश्त करके उसका मुआवजा ही नहीं मिल रहा, उसे नुकसान हो रहा है, तो उसने कपास से स्विच ओवर कर कर वो मकई धान या किसी और तरफ या शुगर केन की तरफ चला गया। जब उसने अपनी काश्त का पैटर्न चेंज कर दिया, कपास उसने छोड़ दी, जी। उसकी जगह दूसरी जिनास पर आ गया, तो गन्नम जो है आपकी वो ओवरलुक हो गई। सही बात। मकई की जी। ये काश्तकार फाउंडेशन बैठे हैं, जब 3 फसलें इनको मिल रही हैं तो उन 3 फसलों का जो साइकिल है मकई का, उसमें गन्नम कहीं नहीं आएगी। फिर आप एक तरफ कह रहे हैं कि जी हमारे मुल्क में जो है वो वीट की बड़ी बम्पर पैदावार हुई है। बिल्कुल सही। बम्पर पैदावार का ये कि अब फिर आप जो है वो 8-10 मिलियन जो है इंपोर्ट कर रही हैं गंदम। हाँ। ये गंदम की इंपोर्ट जो हो रही है वो भी कपास को नजरअंदाज करने के सिलसिले में हो रही है। अगर कपास को फोकस किया जाता, कपास के लिए ऐसी पॉलिसीज बना दी जाती कि फार्मर को उसका सही मुआवजा मिल जाता, तो उसी जमीन पर जब काश्त वो फारिग होता कपास से तो उसने गंदम काश्त कर लेनी थी। आपको गंदम भी इंपोर्ट नहीं करनी पड़नी थी। गंदम की इंपोर्ट के ऊपर भी आप अपना फॉरेन एक्सचेंज जो है वो लगा रहे हैं। मलिक साहब, इससे रिलेटेड ही बिल्कुल सवाल ये बनता है कि ऐसी सिचुएशन के अंदर कौन सा शोबा जो है ना वो मुतासर हुआ है या हो सकता है? देखिए जी, पूरी कौम मुतासर हुई है, पूरे मुल्क की इकॉनमी मुतासर हुई है। लगभग आपने कोई 5.5-6 अरब रुपए की कॉटन जो है इंपोर्ट की है। अगर आपके मुल्क की इतनी अपनी पैदावार होती तो हमें इंपोर्ट ना करनी पड़ती। उसके बाद जो सबसे ज्यादा इसका मुतासर तो मैं बैठा हूँ, जिनिंग सेक्टर बैठे। जिस तरह मैंने ये भी अर्ज की है कि काश्तकार जो है वो तो चलो उसके पास तो एक नेमल बदल आ गया कि उसने कपास छोड़ दी और वो कोई मक्की की तरफ चला गया, और वो भी सारे जनूबी पंजाब और सिंध के जो ग्रोअर है ना वो एक्सपेरिमेंटल काश्तें कर रहे हैं। सही बात। उनके जो फोर फादर का तजर्बा है वो नहीं है कि वो हाईब्रिड मिर्चें काश्त कर लें या कोई और चीजें कर लें। वो भी बेचारे अपने अपने तजर्बा से अब प्रोसेस से गुजर रहे हैं। जिनिंग सेक्टर हमारा जो है वो सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है। मेरा तो रॉ मटेरियल ही कपास है। जब मेरा रॉ मटेरियल ही नहीं है तो मेरी इंडस्ट्री क्या हुई? मेरी इंडस्ट्री तो खंडर बन गई है। मेरे पास जो 25-25, 30-30 साल से मुलाजिम काम कर रहे थे, मेरे हमारी एज के जो नौजवानी में आए थे, आज हम उनको क्या करें? किधर भेजिए उनको, और हम खुद किधर जाएं? जिनिंग सेक्टर सबसे ज्यादा हमारा हर्ट हुआ है। उसके बाद टेक्सटाइल जो है वो चल रही है, लेकिन इंपोर्टेड रॉ मटेरियल से चल रही है। हमारे मुल्क के रॉ मटेरियल है ही नहीं, कहाँ से चलाएं? बंद तो नहीं करनी, वो भी चला रहे हैं। एक अहम सवाल और है, वो आप ही बेहतर हमें जवाब दे सकते हैं कि बजट में जो ना हुकूमत ने कपास पर टैक्स लगाया, इसके बारे में आपकी क्या राय है? मेरी राय जी इसके बारे में भी बिल्कुल बड़ी वाज़ेह है। 2 टोक राय है मेरी इसमें। बजट में जो है वो हमारे जिनिंग सेक्टर के साथ बहुत नारवा सलूक किया गया है। बल्कि बजट से पहले एक हमारे ऊपर क्या किया गया है कि हम पिछले एक हमारा स्पेशल प्रोसीजर था जिसके तहत हम अपनी एनुअल रिटर्न फाइल कर रहे थे। वो जितनी हम रेंट हमारी फरोख्त होती थी उसके ऊपर 1% भी होल्डिंग टैक्स जो है वो डिडक्शन करके हम अपनी रिटर्न दे रहे थे। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये किया कि वो हमें कर दिया उसमें टर्नओवर टैक्स के चक्कर में फंसा दिए।
کہ جتنی بھی ہم ٹرن اوور کریں گے ہمارے بینک اکاؤنٹ میں جتنی ٹرانزیکشن ہوگی اس کے اوپر 1% ہوگا. ایک میری انڈسٹری نہیں چل رہی, میرے پاس را مٹیریل نہیں ہے, اگر میں چلا بھی رہا ہوں تو میں 25% یا 33% اس کی ایفیشنسی پر چلا رہا ہوں. میرے اوپر اوور ہیڈ خرچے بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. اوپر مجھے ٹیکس میں رعایت کرنے کی بجائے میرے اوپر ٹرن اوور ٹیکس کی شکل میں ایک اور ٹیکس جو ہے وہ لگا دیا گیا ہے. اور اوپر سے اور بھٹی صاحب میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, اس بجٹ میں کیا ہوا ہے. پاکستان میں جتنی خوردنی تیل کی اجناس پیدا ہو رہی ہیں, سرسوں, سورج مکھی, کنولا, وہ ساری جو ہے ان کا جب تیل نکلتا ہے تو وہ تیل ہر طرح کے ٹیکس سے ایگزمپٹ ہے, اس کے اوپر کوئی سیلز ٹیکس نہیں ہے. کپاس جو ہے اس کے ساتھ محبت دیکھیں ہماری حکومت کی کہ بنولے میں سے جو ہم تیل نکال رہے ہیں اس تیل کے اوپر 17% سیلز ٹیکس لگا دیا گیا ہے. ایک ہمیں پہلے دبایا گیا ہے 1% ٹرن اوور ٹیکس کے چکر میں, اس کے بعد جو ہے اب تیل خوردنی تیل جو ہے اس کے اوپر 17% سیلز ٹیکس لگا دیا گیا ہے. ایک اور نئی مصیبت, اس کا بھی نقصان سارا زراعت کو ہی ہونا ہے. یہ تو تھا میرے سیکٹر کے حساب سے. اوور آل اس بجٹ میں ایک 203A کلاس جو ہے وہ شامل کی گئی ہے. وہ 203A کلاس کیا ہے کہ اسسٹنٹ کمشنر انکم ٹیکس اپریہنشن کی بنیاد پر میرا گوشوارہ گیا ہے تو اس نے تصور کر لی ہے, خیال ازیوم کر لی ہے کہ میرا گوشوارہ ٹھیک نہیں ہے, اسے گرفتاری کے اختیارات دے دیے گئے ہیں. یہ ملک میں فرینڈلی پالیسیز بنائی جا رہی ہیں کہ لوگوں کو ٹیکس کی طرف راغب کیا جا رہا ہے, یا جو ٹیکس دے رہے ہیں انہیں بھی ڈرایا جا رہا ہے کہ وہ ٹیکس سے نیٹ سے تاکہ باہر نکل جائیں, نہ وہ گوشوارہ دیں نہ انہیں کوئی گرفتاری کا خوف ہو. 203A کے تحت اپریہنشن کی بنیاد پر ٹیکس گزار کو جو گرفتاری کا قانون بنایا گیا ہے یہ سراسر ظلم ہے. نہ کہ ایسی کوئی دوست پالیسیاں کسان تاجر دوست پالیسیاں بنائی جاتی اور لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں شامل کیا جاتا. جو لوگ ٹیکس نیٹ میں شامل ہیں ان کو بھی ڈرا دھمکا کر بھگانے کے راستے بنائے جا رہے ہیں. ملک صاحب بہت شاندار آپ نے گفتگو کی اور ٹو دا پوائنٹ کی, اور امید ہے کہ یہ آپ والا پوائنٹ جو ہے نا وہ ہمارے حکام بالا تک پہنچے گا اور اس پہ کوئی نہ کوئی مثبت نتائج ضرور نکلیں گے. ناظرین کرام, آخری سوال ہم نے پوچھنا ہے منیر شاہین صاحب سے, اس سے پہلے ہم لے لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ. This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders. ناظرین اکرام, ویلکم بیک ٹو زرعی ٹاکرا. ہم بات کر رہے تھے ملک سہیل صاحب سے, انہیں ہمیں بہت تفصیل کے ساتھ ایک ایک چیز ہمیں بتائی. اب میں آخر میں ان سے یہ پوچھنا بہتر سمجھوں گا کہ ان کی طرف سے اگر کوئی تجویز ذمہ داروں کے لیے, حکومت کے لیے, محکمہ زراعت کے لیے, کپاس کی بہتری کے لیے جو وہ بہتر سمجھتے ہیں ہمیں وہ اسے نوازیں. جی, سب سے پہلے تو میری ریکویسٹ اور میری تجویز یہ ہے کہ ہمارے جیننگ سیکٹر جو ہے اسے دوبارہ پرانے FTR سسٹم فکس ٹیکس ریجیم میں بحال کرنا چاہیے, اور یہ جو ٹرن اوور ٹیکس لگایا گیا یہ ختم کرنا چاہیے. صرف لینڈ کے اوپر جو 1% ود ہولڈنگ ٹیکس ہے جو 94 سے چل رہے اس کے تحت ہمیں ریٹرن دینے کی اجازت ہونی چاہیے. نمبر 2, یہ تیل جو ہے خوردنی تیل بنولے والا جس کے اوپر 17% سیلز ٹیکس لگایا گیا ہے, یہ کیونکہ زراعت کے اگینسٹ جاتا ہے, کپاس کے اگینسٹ جاتا ہے, اس کو ختم کرنا چاہیے. اور باقی کپاس کے حوالے سے اور زراعت کے 203A جو بزنس مین کو خوفزدہ کر رہے اور بیوروکریسی کو راستے کھول رہے, اجازت دے رہے ہمارے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے, وہ ختم کیا جائے. اور زراعت کے حوالے سے ایسی پالیسیز, کپاس دوست پالیسیز بنانی چاہیے تاکہ جب یہ کپاس کاشت کریں تو انہیں فی ایکڑ اس کی مناسب اجرت اور اس کا منافع ملنا چاہیے تاکہ یہ اسی طرف راغب رہیں. کپاس جتنی کاشت ہوگی, کپاس کی کاشت ہی پاکستان کی ترقی ہے, اکانومی کی ترقی ہے, ہمارے بیرونی قرضوں میں کمی آئے گی. اس کے علاوہ آپ جو چیز مرضی کاشت کروا لیں اس کا اتنا دور رس نتائج اور بہتری نہیں ہو سکتی جتنی کپاس کاشت کرنے سے اور کپاس کے فروغ سے ہو سکتی ہے. ملک صاحب, آپ نے دریا کو کوزے میں بند کیا, انتہائی قابل عمل تجاویز آپ نے پیش کی, تو امید ہے کہ
چونکہ کپاس کی اہمیت آپ پہلے بتا چکے ہیں کہ ہمارے ملک کے لیے وہ کتنا اہم ہے. یہ ریڑھ کی ہڈی جو ہے نا، یہ بتایا جاتا ہے، ہر آدمی اپنی تقریر سے پہلے یہی لفظ استعمال کرتا ہے کہ کپاس ریڑھ کی ہڈی ہے. اس کا جو لب لباب تھا وہ آپ نے انتہائی مختصر اور چند فکروں میں بند کیا. ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمیں اچھی تجاویز آپ کی طرف سے ملی. امید ہے کہ یہ ضرور کسی نہ کسی جگہ پہ سنی جائیں گی اور ان پہ عمل کیا جائے گا. اب آخر میں جناب منیر شاہین صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ پاکستان کے کسان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی، میں اپنے فارمر کو اور پاکستان کے کسانوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین بنا کر ہمیں گفٹ کی ہے اور اس میں مکمل طور پر زرخیزی رکھی ہے. ایگریکلچر کے لیے جو انسان اللہ تعالیٰ نے بنائے ان کو خوراک دینے کے لیے ایگریکلچر سسٹم رکھا اور مکمل ایگریکلچر کی جو ضروریات ہیں وہ اس میں موجود رکھیں. سبحان اللہ. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی ہو اور اس میں زرخیزی نہ رکھی ہو. اس پہ ذرا سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو زمین دی ہے اس کی زرخیزی آپ کھادوں میں کیوں تلاش کر رہے ہیں؟ اس کی زرخیزی کہاں گئی؟ اس کی زرخیزی آپ نے خود خراب کی. اس کی زرخیزی آپ کی بایولوجی میں ہے. اس کی زرخیزی آپ کی زمین کے اندر موجود ہے جسے تلاش کرنا آپ نے ہے. زرخیزی بحال کریں زمین کی. اور دوسرا یہ کہ جو بھی فصل آپ کاشت کرتے ہیں اس کے دفاع کے لیے، دشمن کیڑوں سے بچاؤ کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوست کیڑے عطا کیے ہیں. ان کی پہچان کریں اور ان کو اپنی فصلوں میں پرورش پانے دیں. جب تک دوست کیڑے آپ کی فصل پر موجود رہیں گے آپ کی فصل پر کسی بھی نقصان دہ کیڑے کا پریشر نہیں بن سکتا. تو یہ میرا میسج ہے فارمر کو کہ جو قدرتی نظام کاشتکاری ہے، جو قدرتی طریقہ کار ہے، اس کو ضائع نہ ہونے دیں، فطرت کو خراب نہ کریں. اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جو چیزیں ہیں ان کو زہروں سے اور کھادوں سے اور مختلف سائنسی طریقوں سے برباد نہ کریں. اور ایک اور میں اپنے کسان کو گزارش کروں گا کہ جو دیسی بیج ہے اس کو خودارا اپنے گھروں سے ختم نہ ہونے دیں. کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں سیڈ کا بہت بڑا بحران آنے والا ہے، اور اگر پاکستان کو اور کسان کو اگر کوئی بچا سکے گا تو وہ دیسی بیج ہوگا. جینیٹیکلی اور ہائیبرڈ اور ان چیزوں سے جس طرف ہم جا رہے ہیں اس کے آگے کچھ ایسے سلسلے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں جو بہت خوفناک ہیں، اور ان کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو اپنا دیسی بیج ہے وہ اپنے گھر میں ضرور رکھا کریں. منیر شاہین صاحب، آپ نے روحانی بات کی ہے اور وقت کی ضرورت کے مطابق بات کی ہے. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ملک سہیل صاحب کا بھی انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں قیمتی لمحات میں سے چند لمحے ہمیں بخشے اور ہمیں اچھی آراء سے نوازا. ناظرین کرام، پروگرام زرعی ٹاکرا تقریباً اختتام کو پہنچنے والا ہے. اس پروگرام کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ لوگوں تک زراعت کے موجودہ جو مسائل ہیں، جو انتہائی اہم پوائنٹ ہیں، وہ کسی بھی ریلیٹڈ شعبے سے ہوں، جیسے محکمہ زراعت ہے، سیڈ کا محکمہ ہے، پیسٹیسائڈ کی انڈسٹری ہے، اس میں ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ ہے، پلانٹ پروٹیکشن ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی ریلیٹڈ اریگیشن ہے یا اور سائل کے مسائل ہیں، یہ سارے اس کے اندر انتہائی محنت کے ساتھ، محبت کے ساتھ آپ کی خدمت کے لیے، آپ کے ہی بہتری کے لیے، اچھی زراعت کے لیے یہ ترتیب دیا گیا ہے. اس کو غور سے سنا کریں.
इंशाल्लाह हम अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ करेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, मेरे मेहमानों को इजाज़त दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders.